अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अजब सितम ज़रीफी है कि रिहाई का परवाना मिलने के बावजूद भी रिहाई न मिल सकी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में तो रिलीफ मिल गया, मगर साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कल महफूज किया गया फैसला आज सुनाया और ट्रायल कोर्ट में दी गई सजा मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। जबकि ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खुसूसी कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर अटक जेल में रखने का तहरीरी ऑर्डर भेज दिया। यानी रिहाई मिलने के बावजूद साबिक वजीर आजम रिहा न हो सके। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तहाइफ को फरोख्त कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत तोशाखाना के तहत जो तहाइफ थे और असासों के हवाले से गलत बयानी की, लिहाजा उन्हें 5 साल तक नाअहल करार दिया गया और करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर फौजदारी मुकदमा चलाने का कहा गया। 10 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में गलत मालूमात फराहम करने पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की। ताहम 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार को सुनने और 7 दिन में फैसला करने की हिदायत की। ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके अटक जेल भेज दिया गया। पीटीआई वकला ने सजा मौतली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। मगर मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा वाला मामला है। तोशाखाना केस में आर्ज पर तो माफी मिल गई है, मगर अभी साइफर का केस बाकी है, यानी पिक्चर अभी भी बाकी है। 9 मई के वाकयात हैं, 190 मिलियन रुपए का केस है और कुल मिलाकर 100 से ज्यादा मुकदमात पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ दायर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल से बाहर आ सकते हैं और क्या इन मुकदमात की आड़ में चेयरमैन पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को वक्त दिया। राना साहब, आपने कल एक ट्वीट दिया था, मैं मिनोन वो ट्वीट जो है वो पढ़ लेती हूँ। आपने कहा था कि वो बाहर नहीं आएंगे, रिहाई मुमकिन नहीं, प्रोसिक्यूशन का सामना करना होगा दीगर केसेस में। राना साहब, ये तो चले हमें पता ही है कि सबको ही पता है पूरे पाकिस्तान को कि जब जिस कोर्ट में जाता है और जो बेंचेस लगते हैं तो हम आम आदमी भी प्रेडिक्शन कर लेता है कि शायद ये इस तरह का फैसला होगा या उस तरह का फैसला होगा, लेकिन ये तयन करना कि फैसला तो ये होगा लेकिन वो बाहर नहीं आ सकेंगे, ये एक माने ख़ेज़ चीज़ है। तो आपको सर ये पहले से ही मालूम था कि इमरान खान साहब को रिहाई का परवाना तो मिल जाएगा लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं होगी? देखें, हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें अगर सज़ा जो है वो यानी 5 साल से कम हो तो उसमें एक रूटीन या प्रैक्टिस समझ लें कि वो सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाती है और फिर अपील का फ़ैसला जो है वो बाद में जो है वो कोई साल बाद 6 महीने बाद जो है वो हो जाता है। अगर अपील रिजेक्ट हो जाए तो सज़ा बरकरार रहती है और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो मुलज़म जो है वो बरी हो जाता है। तो क्योंकि इस केस में सज़ा जो है वो 3 साल थी तो इसलिए ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद इसमें सज़ा का आर्जी तौर पे सस्पेंड होना और बेल का मुलज़म को मिलना जो है ये एक यूजुअल प्रैक्टिस के तौर पे ये देखा जा रहा था कि इमरान खान नियाज़ी साहब को इसमें जो है वो बेल की हद तक या टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन जो है वो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ दूसरे केसेस हैं, इसमें साइफर केस है, उसमें अल कादर ट्रस्ट में जो इन्होंने कोई तकरीबन 60 अरब रुपए का जो है इन्होंने गबन किया है, करप्शन की है, वो केस है। इसी तरह से नैब में जो है वो इंक्वायरी चल रही हैं
تو یہ بھی یقینی تھا کہ ان کیسز میں ان کی گرفتاری یا تو پہلے سے ہوئی ہے یا پھر جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، تو اس لیے رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ ایکسیپٹڈ تھا، صحیح. یہ اچھا ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سسپینشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کی جب حکومت تھی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں بھی خیر کہتی آئی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون بالخصوص یہ بات ہمیشہ سے کرتی رہی ہے کہ خان صاحب کا جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے. اس کیس میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک ریلیف دیا اور بڑا ریلیف دیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک روٹین ڈیسیجن ہے. اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید اسے کو 2-4 دن پہلے ہی بیل مل جاتی، اچھا. کیونکہ اس کیس میں وکلاء دونوں اطراف سے بہت بڑے تھے، اس لیے انہوں نے آرگومنٹس بھی جو ہے وہ لینتھی کیے. ورنہ یہ کیس جو ہے یہ اس میں کنوکشن کا سسپینڈ ہونا، بیل ملنا جو ہے یہ میرے خیال میں تو ایک روٹین ہے، اور اتنی سزا ہو تو ہفتے 10 دن بعد بیل مل جاتی ہے. اچھا رانا صاحب، آپ نے سائفر کا ذکر کیا، دیگر کیسز بھی خان صاحب پر چل رہے ہیں. اس میں ایک اور بھی کیس ہے ٹیرین وائٹ والا، وہ بھی سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی وہ بھی باہر آ جائے. اور بھی دیگر کیسز ہے، لیکن یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ سیاست سے ایک عرصے تک دور ہو جائیں گے کیونکہ اس میں سزا جو ہے وہ اٹل ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں، یہ ایک یعنی ایسا ناسور اس ملک کی سیاست میں داخل کیا گیا اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ ایک ٹولہ تھا 4-5 لوگوں کا ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں، اور جو اس وقت خاکی اسٹیبلشمنٹ تھی جس کی سربراہی جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے تھے. اس یعنی ان کے پروجیکٹ نے اس ملک کی نہ صرف سیاست کا بٹھا بٹھایا، سیاست میں نفرت لے کے آئے، دشمنی لے کے آئے، اور اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے، بد تہذیبی اور بدتمیزی لے کے آئے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکانومی کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا، بٹھا دیا. اور ان صاحب نے 3.5-4 سال میں کوئی ایک جرم نہیں کیا. انہوں نے متعدد جو ہے وہ جرائم کیے، اور جب یہ نکالے گئے تو اس کے بعد انہوں نے 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے لے کے 9 مئی تک ہر روز جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ہر روز انہوں نے کبھی ان ایکشن عملی طور پہ اور کبھی زبان سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جرم سرزد کیا ہے. تو اس لیے ان کے خلاف جتنے کیسز درج ہو چکے ہیں، انکوائریز ان کے خلاف ہیں، تو ان سے ان کو عہدہ برا ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگے گا. اس لیے اس الیکشن سے پہلے تمام جو ہے وہ چیزوں سے عہدہ برا ہو کے تو جو ہے وہ کلین چٹ لے کے آنا تو خیر ناممکن ہے، کیونکہ سارے کیسز ایسے ہیں کہ ان میں یعنی 2 + 2 4 ہے. کوئی کیس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ خود کہہ سکیں کہ میں نے یہ نہیں کیا. یعنی رانا صاحب جو آپ نے بات کی تھی یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، وہ بات صادق ہو گئی ہے، وہ نہیں رہیں گے الیکشن میں. جی بالکل، بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا یہ موقف ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ تحفے جو ہے یہ وہاں سے انہوں نے چوری نہیں کیے. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ القادر ٹرسٹ میں جو زمین ہے جو انہوں نے قومی خزانے کو 60 ارب کا نقصان پہنچایا، اور اس کے بدلے میں پراپرٹی ٹیکس ان سے جو انہوں نے 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی، وہ رجسٹرڈ پراپرٹی ہے. کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں لی. ٹھیک ہے، تو ایسے میں یہ سائفر والا جو معاملہ ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ سائفر میں نے جو ہے وہ پبلک نہیں کیا. یعنی جرائم تو ایسے ہیں کہ وہ خود اس بات کے
جو ہے وہ انکار ہی نہیں ہو سکتے کہ میں نے یہ نہیں کی. یعنی ایک بار پھر میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو انتخابات عام ہونے والے ہیں جب بھی ہوں، اس سال ہوں، اگلے سال فروری میں ہوں، مارچ میں ہوں، اس میں آپ کو خان صاحب تو نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی یہ فروری میں ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، فروری سے آگے نہیں جائیں گے بالکل. اور خان صاحب جو ہیں ان کیسز سے جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس میں 9 مئی کا ذکر نہیں کیا، 9 مئی کے واقعات کو بھی شامل کرنے، مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام کیسز سے یہ بری تو ہو نہیں سکتے، تو یہ سزا کاٹ کے جو ہے یہ فروری سے پہلے جو ہے وہ یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ اس ملک اس ریاست کی سیاست میں حصہ لے سکیں. ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب اگر فروری میں الیکشن جاتے ہیں، یہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن تو نہیں لڑیں گے، لیکن فروری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن فروری میں بھی کیسے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی مان نہیں رہی ہے، JUI کا ایک اپنا موقف سامنے آ گیا ہے، جماعت اسلامی بھی مطالبات کر رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن وقت پر چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے، تو یہ کیسے جائیں گے آگے؟ تو یہ بر وقت ہی ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز سے آگے جا رہے ہیں، اس سال نہیں ہو رہے؟ نہیں سن لینا، نہیں 90 روز کوئی جو ہے وہ کوئی قرآنی صحیفہ ہے؟ آئین میں درج ہے نا 90 روز، تو آئین میں یہ درج ہے نا کہ حلقہ بندی ہونی ہے. آئین میں جو ہے وہ CCI ہے نا، کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ کو ہم نے کو اپنے پاس سے تو نہیں وہ ادارہ بنا دیا. لیکن رانا صاحب آئین کا آرٹیکل 224 کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، توڑی جاتی ہے، تو ہم 90 روز میں الیکشن کرانے چاہیے، ہمیں ہمارے پہ یہ آئین کے مطابق فرض ہے. اور آئین کے مطابق، بالکل آئین کے مطابق 224 سے پہلے 223 آرٹیکلز ہیں آئین کے، ان میں سے جو آرٹیکل نمبر ہے نا 51، اس کو آپ آرٹیکل 17 سے ملا کے پڑھیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب سینسس ہوگا، پبلکلی نوٹیفائی ہو جائے گا، CCI اسے پروو کر دے گی، تو اس کے بعد پہلے حلقہ بندی ہوگی، بعد میں الیکشن ہوگا. لیکن رانا صاحب ویسے میں پیپلز پارٹی آپ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی؟ آلریڈی ناراض پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سانو دو، وہ ٹائم تھے. نہیں تو پیپلز پارٹی نے خود بیٹھ کے CCI میں جو ہے وہ سینسس کو انہوں نے تو رانا صاحب کہا ہے ہمارے شو میں، اور پیپلز پارٹی کو پتا تھا، پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ یہ عمل ہوگا تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگا. لیکن سر میرے پروگرام میں بیٹھ کے فیصل کریم گنڈی صاحب نے، قائرہ صاحب نے مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے ہی کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی، ڈیلیمیٹیشن ہوگی، ہمیں سینسس کی بات کہی گئی تھی، اس پہ ہم نے اتفاق کیا تھا، لیکن یہ اتنا لمبا پروسیجر ہم نے اس پہ اپنی حامی نہیں بھری تھی CCI میں بھی. نہیں وہاں پہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئین نہیں جانتے یا انہوں نے آئین نہیں پڑھا، انہوں نے ضرور پڑھا ہوا ہے. وہ جانتے تھے کہ سینسس کے آفیشلی پبلش ہونے کے بعد، CCI کی اپروول کے بعد الیکشن سے پہلے حلقہ بندی ہوگی، اور جیسے ہی حلقہ بندی مکمل ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوگی. ٹھیک ہے سر، علم میں تھا. ٹھیک ہے سر، یہ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے اور آپ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ آپ کے اینڈ سے کیا ہے. مجھے سر یہ سوال کا آخری جواب دے دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں کچھ باتیں جو ہے نا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے بھی کی جاتی ہیں، یعنی کچھ باتیں جو ہیں وہ یعنی بات برائے بات، یعنی جو ہے وہ کچھ چیزیں کرنی جو ہے وہ کرنی جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ ضروری ہوتی ہیں. تو یعنی پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے رانا صاحب اس وقت؟ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ اس کی مجبوری ہے کہ جس وجہ سے ان کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ انہیں اس دن پتہ تھا جب وہ CCI کی میٹنگ میں بیٹھے تھے کہ جب ہم اس کو اپروو کر رہے ہیں تو پہلے حلقہ بندی ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کی بات کا اگر میں ایزیوم کر رہی ہوں اس کو، تو میں انالیسس کروں تو یہ پھر وہی بات ہوگی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یعنی پیپلز پارٹی کہہ کر کچھ آئی ہے اور کر کچھ اور رہی ہے. یہ کیوں کر رہی ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہی بتا سکتی ہے. لیکن سر آپ نے کہا تھا کہ گارنٹی مل چکی ہے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اب اکتوبر میں سننے کو آ رہے ہیں. یہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے اس میں جو لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگ مانگ رہے تھے وہ ایسے ہوگی کہ دونوں نااہل ہوں گے، یعنی خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی، یا پھر نواز شریف صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور وہ وزیر اعظم اگلے ہوں گے اور عمران خان صاحب آؤٹ ہوں گے؟
دیکھیں جو گارنٹی کی بات میں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ جو کیس مین میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہے اس میں ان کے جو ساتھی ملزم تھے کیپٹن صفدر صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ، ہاں ان کی جو ہوئی ہے اپنا اپیل ایکسیپٹ اور اس کا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے اس کو آپ پڑھیں تو انہوں نے وہ کیس ہی اڑا کے رکھ دیا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا، بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پوری شورٹی ہے، پورا ہمیں یقین ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو ان کی اپیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایکسیپٹ ہوگی اور وہ باعزت بری اور سرخرو ہوں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. باقی یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ سارا ایک لیگل پروسیس ہے جس کو ہم فیس کریں گے اور اس کے پازیٹیولی کنکلوڈ ہونے کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آخری سوال کروں گی چھوٹا سا. اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کلیئر کر دیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، بہت سارے حلقوں سے آوازیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں چاہتے ہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان معاملات میں اس انداز سے دخل انداز نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق آگے بڑھے اور اپنی مشکلات پہ قابو پا کے جو عام آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہو. اور جو آئین کی تشریح کرتے ہیں ان کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے، یعنی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ؟ وہ جن کو اختلاف ہے میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے وہ فارغ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت ہوں گے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ستمبر کا مہینہ قریب ہے. بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کیا اس کے پرسپیکٹو ہیں، کیا اس کے ایسپیکٹس ہیں اور کس کو فائدہ کس کو نقصان اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون احمد اویس صاحب نے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ماہر قانون سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یاسین آزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. دونوں کا بہت شکریہ. میں احمد اویس صاحب آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنوکشن کو معطل کیا ہے توشہ خانہ والے کیس میں، ٹرائل کورٹ نے جو دی تھی، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی طور بھی کسی دباؤ کا شکار تھی تب یہ ہوا ہے یا پھر یہ آئینی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی دباؤ کے تحت کیا ہے، کیونکہ جج کی جہاں بہت ساری کوالٹیز کی ضرورت ہے اس کے اندر، اس میں سب سے اچھی اور سب سے ضروری جو اسینشلی جو ریکوائرڈ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہی مسٹ ناٹ بی انفلوئنسڈ بائی اینی فورم اینی پرسن. اچھا، وہ اس نے بالکل ڈسپینسیشن آف جسٹس کا کام کرنا. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس میں تو اسٹیٹ اوے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کی وائلیشن ہے. آپ نے رائٹ آف ڈیفینس ہی بند کر دیا ایک آدمی کا، ایک ایکیوز کا، تو کیسے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس ٹرائل کو؟ اس لیے یہ بالکل معطل جو ہے یہ ٹھیک ہوا ہے. اور یہ اول تو یہ 15 منٹ میں ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی سوچ بچار کے بعد یہ کیا گیا ہے تو ٹھیک فیصلہ ہے بالکل. اور یہ جب یہ فائنل آرگومنٹ ہوں گی تو یہی چیز آڑے آئے گی. آرٹیکل 10A اس کے ٹچ سٹون کے اوپر یہ پورا ہی نہیں اترتا فیصلہ، بلکہ ایسے جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر میں یاسین آزاد صاحب آپ سے بھی یہ سوال کروں گی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسے ہم کہتے ہیں نا، بہت بڑا آئینی عہدہ ہے، ان کا یہ کہہ دینا کہ بادی نظر میں یہ فیصلہ غلط ہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کہنا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں اور پھر یہ ریمارکس دینا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کہ فرمایا ہے احمد اویس صاحب نے کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو سزا ہو جاتی ہے تو رائٹ آف اپیل اس کا حق بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا رائٹ آف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ تھا. ٹھیک. اور اسلام آباد جب اپیل فائل ہو گئی تو اس اپیل آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف
ہے کہ یہ ایک کمزور کیس تھا، میرے نزدیک بالکل غلط تھا. اچھا. کیونکہ آپ سپریم کورٹ ہیں اور اپنی فائنڈنگ پہلے ہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا کمزور کیس ہے، اور جج آپ پہلے ہی ایک قسم کا ججمنٹ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس میں ان کا آبزرویشن یہ تھا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ٹرائل کورٹ اور آنریبل سپریم کورٹ کے بیچ میں سینڈوچ بن گیا ہوں. یہ تو آپ کو یاد؟ بالکل بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پینڈنگ تھی اپیل وہاں پہ، اور قانونی اعتبار سے میرے نزدیک اگر 5 سال سے کسی کو کم سزا ہے اور اپیل داخل ہوتی ہے تو کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق سیکشن 426 میں ججمنٹ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے 5 سال سے کم سال. اب وہ 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے، 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے، اس پہ یہ کہنا کہ 10A کی وائلیشن ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. 10A کی وائلیشن ماضی میں جو کچھ ہوا اس وقت ہمارے دوستوں نے 10A کی وائلیشن کی بات نہیں کی، وہ اپنی جگہ پہ. اب جب ان کی ضمانت ہو گئی تو ضمانت ان کا حق تھا، ان کو ملنی چاہیے تھی، مل گئی. لیکن یہ کہہ دینا کہ شاید اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی، یہ سزا عارضی طور پہ معطل ہو گئی ہے. اچھا. جو مین اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈ ہونی ہے. کب لگتی ہے؟ 1 مہینے کے بعد لگتی ہے، 2 مہینے کے بعد لگتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی پہ ہے. جب آپ لگائیں گے فائنل ہیئرنگ ہوگی، فائنل ہیئرنگ ہونے کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل الاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی سزا ختم ہو گئی، اور اگر اس کو ڈسمس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سزا آپ کو دی گئی وہ صحیح دی گئی. ٹھیک ہے. وقت سے پہلے یہ کہنا کہ وہ کیس کمزور تھا، نہیں تھا، بہت سارے کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، ہم سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، آرڈر کو سیٹسفائڈ کر کے واپس، تو کوئی کمزوری ہوتی ہے تو تب سیٹسفائڈ کر کے واپس بھیجتا ہے نا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بھی خاص اٹیچمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ جب نواز شریف کا صاحب کا اور ان کی بیٹی کے سزا کا معاملہ تھا، بالکل کیپٹن صفدر کو ٹوٹل 1 سال کی بیل ملی ہوئی تھی، 1 سال کی سزا تھی. تو کیا آپ نے کیپٹن صفدر کو وقت سے پہلے ریلیز کر دیا تھا؟ بغیر اس 1 سال اور 3 سال میں فرق تو ہے نا. ظاہر. میں یہ کہتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے جس آدمی کو 5 سال سے کم کی سزا ہے، کورٹ کا اختیار ہے اس فیصلے کو معطل کرنے کا، اور انور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ایکسرسائز کیا. صحیح ہے. لیکن پریشر میں بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پریشر نہیں کیا آپ نے، اور بہت ہی یہ سوشل میڈیا پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف جو ریمارکس اور جو چیزیں دی گئی وہ والے کان لو کے ان کے نشاندہی کرتے ہیں آپ. تو آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آدمی اپنے انداز میں کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اب دیکھیں جو اب صورتحال بنی ہے، عمران خان صاحب کے ابھی بھی باہر آنے کے امکانات میرے نزدیک نہیں ہیں. اچھا، یعنی آپ کے نزدیک یہ باہر ابھی نہیں آ سکتے. احمد ویس صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جملہ جی سائفر میں وہ نامینیٹڈ ہے اور ان کا ایگزیکٹلی لے چکا ہے، اور ریلیز آرڈر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ریلیز کر دے اگر یہ کسی اور کیس کے اندر انوالو نہیں ہے تو ٹھیک. تب جا کے، اور ابھی تک جو لیٹسٹ میں نے دیکھا ہے ابھی تک تو شاید شیورٹی بانڈ بھی انہوں نے ڈپازٹ نہیں کیا. صحیح ہے. یہی پوائنٹ جو میں احمد ویس صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ تو آ گیا، کنوکشن تو معطل ہو گئی، لیکن ایک تو یہ چیز مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ لوگ ماہر قانون ہیں، میں تو نہیں ہوں، میں تو سوال کرنے والی ہوں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو معطل ہوئی ہے کیا یہ 3 سال کی سزا معطل ہوئی ہے یا اس کے ساتھ نااہلی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیا وہ بھی معطل ہوئی ہے؟ اور جیسا کہ یہ یاسین آزاد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سائفر والا معاملہ ہے تو اس میں ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کی رہائی ہوگی، تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ بات تو آزاد صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو فیکچولی درست ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سائفر میں آپ کو وہاں پہ اس کو مقدمہ درج کر لیا تھا، کیس بھی اور اس کے وارنٹ کے انہوں نے گرفتاری کے آرڈر بھی لے لیے، اور ان کو گرفتار کر کے صبح پیش کریں گے ان کو فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے.
یہ دیکھیں نا، یہ قانون کا ناجائز استعمال ہے اور غلط استعمال ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا. اس لیے کہ سائفر والے جب تک کسی ایسے یہ سائفر کا ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اس حد تک سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس میں جو لوگوں کے نام آ رہے ہیں، یا تو آپ سب کو پکڑ لیں. آپ نے جو امریکہ میں وہ لکھا گیا ہے، جو آرٹیکل آیا، وہ آرٹیکل جو جس صاحب نے وہ آرٹیکل لکھا، اس میں بڑی سخت اور امپورٹنٹ بات جو اس نے لکھی ہے کہ اس نے اپنا سورس آف انفارمیشن بتایا ہے. اس نے تو پاکستان سب سے پہلے تو یہ کاروائی، اگر وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ کاروائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، اول تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی مخفی ہے نہیں ہے، اور ایسا اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ جس سے اسٹیٹ کو کوئی لاس ہو، نقصان ہو، یا ان کی انٹیگریٹی کو، سورینٹی کو افیکٹ کرتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تھوڑی سی دیر کے لیے، تو جس فوجی سینئر آفیسر نے یہ ڈسکلوز کیا ہے تمام چیزیں، وہ اس رائٹر کو جس نے آرٹیکل رائٹنگ کی ہے وہاں پر امریکہ میں، اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے یا اس سے پوچھ گچھ بھی کرنی چاہیے. اور یہ کام مشکل نہیں ہے. پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کئی دفعہ فرسٹ پوزیشن میں آئی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اویس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے کہ جو انہوں نے کنوکشن کو معطل کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چلیں ہم اس کیس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ انہوں نے نااہلی بھی ختم کر دی ہے یا معطل کر دی ہے، یا پھر سزا صرف معطل ہوئی ہے؟ اپنے آپ ہی جو نااہلی جو ہے نا وہ معطل ہونے کے ساتھ ہی وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. اب جب تک کہ یہ آگے اس کا فائنل فیصلہ آ جائے گا تو اس وقت یہ مرج ہو جائے گا یہ فیصلہ فائنل فیصلے کے اندر. اگر وہ ایکوٹ اپیل منظور ہو جائے گی تو ایکوٹل ہو جائے گا ٹوٹل. اگر منظور نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اور جو اپیل میں اگر وہ انہوں نے مینٹین کی یا کم زیادہ کی تو وہ اس کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ظاہر یہ سمپل تو ہے لیکن یہ کمپلیکیٹڈ بھی بہت زیادہ ایٹ اے ٹائم. تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور جو کیسز چل رہے ہیں کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر ہے. اور یہ جو ہم بینچ بنتے ساتھ ہی کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں گے نا پاکستان میں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. یہ روایت کب ٹوٹے گی؟ ایک بریک کے بعد. کورٹ میں ہمارے گواہان کو نہیں سنا گیا اور ہمیں نہیں سنا گیا، ہمارے وکلا کو نہیں سنا گیا، اسی وجہ سے واپس ٹرائل کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس بھیجا تھا کہ آپ انہیں سنیں فریقین کو، اور وہی شکایت ان کی برقرار رہی. آج چلیں یہ مختصر فیصلہ تو ہو گیا، تفصیلی جب آئے گا تو ہم سب پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑے سالڈ پوائنٹس تھے؟ دیکھیں یہ بات تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری جو اپیل ہے اس میں بڑے پوائنٹ ہیں، وہ تو آپ اپیل چلا نہیں رہے. اور جس کیس میں مریم نواز کو اپنے سزا دی وہ اپیل میں ایکویٹل ان کا ہو چکا ہے، اسی ایویڈنس کی بنا پر جو نواز شریف کے خلاف ایویڈنس ہے. اب کیس کمزور ہے یا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹرائل کورٹ جب کوئی کیس پروسیڈ کرتا ہے تو ڈسکریشن اس کی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق جو چیز اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ فیصلہ دے. اسی لیے رائٹ آف اپیل ہر جگہ کیوں رکھا گیا کہ اگر آپ ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو اس کو برا ملا بات کے رائٹ آف اپیل جو آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو لے پڑے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً آبزرویشن آتے ہیں اور ساری چیزوں پہ ہم اپنے مطلب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور بعض اوقات نہیں کرتے. جس طرح مثال کے طور پر حمزہ اور شہباز کا پرویز الہی کا جو کیس تھا جس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو وہ 25 لوگوں نے جنہوں نے ووٹ کیا وہ نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک آئین کو ری رائٹ کرنے کے متعلق تھا. اور اس وقت ہم تقریباً 6 کے قریب جو ہے نا صاحب کا پریزیڈنٹ اسلام آباد سپریم کورٹ میں گئے. ہم نے کورٹ میں کھڑے ہو کے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ کہا کہ سر بہت سارے فیصلے جس پہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں اور عدلیہ مہربانی کر رہے ہیں آپ کورٹ میں تمام ججوں کو کر رہے ہیں
आप सीनियर जजेस को बिल्कुल इग्नोर कर ठीक। देते हैं। वो इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि यही जजेस फैसला करेंगे और लोग जिस तरह भी आपने अपने एग्जैक्टली यही सवाल मैं चाहती हूँ कि मैं अहमद अवैस साहब से भी पूछूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यासीन आजाद साहब ने जो दिया है कि ऐसा क्यों होता है अहमद अवैस साहब के अभी जजमेंट आई नहीं होती है, बेंच तश्कील होता है, लिस्ट आती है कि कौन कौन बेंच में इस केस को सुनने वाला है और फैसला हम लोगों को पहले मालूम होता है और कोई ये अचंभे की बात भी नहीं है। ये स्पेकुलेशन हमेशा हुआ करती थी। पहले मीडिया इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इतने ज्यादा चैनल नहीं थे। आज से 15 साल 20 साल पहले पीछे चले जाएं, अब क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, अब वो आईज एंड ईयर्स जो हैं वो जजेस के ऊपर भी, अदालतों के ऊपर भी वो इतनी कन्वर्ज हुई होती हैं और फोकस किया होता है उन्होंने कि वो वहां से वो स्पेकुलेशन निकलती हैं और वो फिर लोग उसके ऊपर अपनी अपनी राय जो है वो देना नहीं शुरू सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि शुरू से फेवरेटिज्म होता आ रहा है, अभी मीडिया ने दिखाना शुरू किया? मैं नहीं पहले जब ये मीडिया कम, जब इतने टेलीविजन नहीं थे तो जब इस तरह स्पेकुलेशन नहीं इतनी होती थी। अब ज्यादा, क्योंकि ये बात जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरीके से सर्कुलेट होता है, फेसबुक हुआ फलां हुआ, ये चीजें नहीं थी। दूसरी मैं एक साथ ही जवाब दूंगा, अभी हमारे अजीज दोस्त हैं आजाद साहब, यासीन आजाद साहब ने जो बात की है, एक मैं उसकी बात भी करूं कि वो उन्होंने जो शहबाज शरीफ के उसका उनके बेटे हमजा शहबाज के इलेक्शन के जो वोटों के हवाले से जो बात की है, देखिए वो बात ऐसे थी कि उसमें इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63A की थी और उसके अंदर जो पार्लिमानी लीडर के रेफरेंस से वो सारा मसला, एक तो एक एस्पेक्ट ये था सही, और दूसरा ये था कि जब उन्होंने इसको आर्टिकल 69 के साथ मिला के उसका फैसला दिया कि जहां पे प्रोसीजरल वायलेशन होगी वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, सही, जैसे इमरान खान के केस में जब नो कॉन्फिडेंस का मामला आया था तो वहां भी उन्होंने यही इंटरप्रिटेशन की, ये इंटरप्रिटेशन, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है इसलिए हम इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम लोग जाहिर है कि कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक हकाइक पहुंचे। अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, यासीन आजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।